बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि भारत काबिल-ए-अमल इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करे, हम कार्रवाई करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब अमन को एक मौका दें। बदकिस्मती से भारत में इंतखाबात के बायस अब अमन एक धोखा है। नरेंद्र मोदी के बयान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि भारत काबिल-ए-अमल इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करे, हम कार्रवाई करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब अमन को एक मौका दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से भारत में इंतखाबात के बायस अब अमन एक धोखा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा किया और पाक फौज के बुलंद मोराल और तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि मादरे वतन की हिफाजत से मुकद्दस कोई चीज़ नहीं, ऐसी फौज की क़यादत पर फ़ख्र है जो हम वक्त मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार रहती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा किया, वहाँ पर जवानों से मुलाकात की और उनके बुलंद मराल और तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि मादरे वतन की हिफाजत से मुकद्दस कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं कि ऐसी फ़ौज की क़यादत पर फ़ख्र है जो हर वक्त मादरे वतन की दिफा के लिए तैयार रहती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर है, लेकिन कशीदगी के इस माहौल में पीटीआई के एमएनए रमेश कुमार के दौरे भारत और उन्हें वहां मिलने वाले प्रोटोकॉल पर सियासी और सिफारती हलकों में संजीदा सवालात खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि रमेश कुमार किस मिशन पर हैं और एक रुकने असम्बली को भारत में इतना प्रोटोकॉल कैसे मिल गया। एक जानिब जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर है और जंग की बातें की जा रही हैं, लेकिन कशीदगी के इस माहौल में पीटीआई के एमएनए रमेश कुमार के दौरे भारत और उन्हें वहां मिलने वाले प्रोटोकॉल पर सियासी और सिफारती हलकों में संजीदा सवालात खड़े हो गए हैं। यहां सवाल ये पैदा होता है कि रमेश कुमार किस मिशन पर हैं। और हुकूमत रुकने असम्बली रमेश कुमार कहते हैं कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो किरदार अदा करेंगे जो गांधी और जिन्नाह ने अदा किया था। भारत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, अदालत और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। एक दूसरे के इल्जामात से हम निकले और हम अगर ऐसी कोई चीज़ है, नहीं ये ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, नहीं पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए। ये आप सोचे ही नहीं कि पाकिस्तान अपनी धरती अब इंडिया के खिलाफ कहीं पे इस्तेमाल करेगा, सोच भी नहीं सकता। अगर कोई भी ऐसा एविडेंस होगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। और अगर इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, हर बंदा, पाकिस्तान की अवाम सारे चाहते हैं कि अब बहुत कुछ हो गया है, हमें अब कम से कम अमन की तरफ जाना है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है। तो मैं एक स्पिरिचुअल बंदा हूं और मेरा यकीन है मेरे कृष्ण भगवान के ऊपर कि पाकिस्तान को बनाने में और इस खित्ते के अमन के लिए महात्मा गांधी जी ने और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो काम किया, आज वो मैं आपको दोनों मुल्कों के बीच में करके दिखा दूंगा। गवर्नमेंट में हूँ, 17 सालों से पार्लियामेंट में हूँ और मैं इन चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ और हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है, पार्टी में आज गवर्नमेंट में भी हूँ और इस्टेब्लिशमेंट से भी मेरे अच्छे तल्कात है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई इश्यूज होंगे। मिनिस्टर कल मैं देख रहा था बबकी मार रहे थे, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अब यहाँ पे भी मारते हैं, ये अब गुगली फेंकने वाले अब ये चीज़ें अब नहीं चाहिए हमें, नहीं इधर चाहिए नहीं उधर चाहिए। वो पॉजिटिव नोट वाले जो लोग हैं, जो वहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ये सिलेक्ट करें, जो सच कह भी सकें, जिसकी हिम्मत भी हो, तो सच कहने के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए। अगर गलती होगी मानेंगे कि ये हमारी गलती है, हम माफ़ी चाहते हैं, आगे नहीं होगी। ये ऐसे लोग दोनों तरफ से जब तक नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत ओआईसी इजलास में आमने सामने होंगे। ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास 1 मार्च से अबू ज़हबी में शुरू हो रहा है।
مسلم دنیا کے خلاف سازشوں کے سرغنہ بھارت کی ایک اور چال، بھارت اسلامی ممالک کی تنظیم میں بھی گھس گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شریک ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید نے سشما سوراج کو اعزازی مہمان کے طور پر مدعو کیا۔ بھارت کو تاریخ میں پہلی بار شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس 1 مارچ سے ابو ظبی میں شروع ہو رہا ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد پاکستان اور بھارت OIC اجلاس میں آمنے سامنے ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ دونوں رہنما ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، لیکن ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔ مئی 2018 میں ہونے والے وزرائے خارجہ کے 45ویں اجلاس میں میزبان ممالک نے تجویز دی تھی کہ بھارت ایسا ملک ہے جہاں مسلمان مجموعی آبادی کا 10% ہیں اور اسے بھی نگراں ہونا چاہیے، تاہم پاکستان نے اس پیشکش کی مخالفت کی تھی۔ بھارت مسلم آبادی کے تناظر میں تنظیم نمائندگی کا خواہاں رہا ہے۔ پشی چودھری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ OIC اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کو دعوت کے خلاف پاکستان بھر میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیر سمیت بھارت بھر میں مسلمانوں پر ظلم کرنے والا کیسے OIC اجلاس میں شریک ہو سکتا ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم میں مسلم دشمن ملک کیسے شرکت کر سکتا ہے؟ بھارتی وزیر خارجہ کو OIC میں شرکت کی دعوت کو مذہبی حلقوں میں تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ OIC میں بھارتی شرکت پر معروف عالم دین حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے بھارت OIC میں شامل ہو سکتا ہے، نہ اس کو شامل ہونے دیں گے۔ پہلے بھی روس اور ہندوستان بعض مواقع کے اوپر جو ہے وہ بطور نمائندے ایک مبصر کے طور پہ جاتے ہیں پہلے بھی، لیکن OIC کا جو رکن ہے وہ نہ ہندوستان ہے نہ انشاءاللہ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی OIC میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو مدعو کرنے کو مسترد کر دیا۔ OIC تو اسلامی ممالک پر مشتمل ایک تنظیم ہے اور اس میں انڈین گورنمنٹ کو بلانا یہ تو خود اپنے مقاصد سے ایک بغاوت ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کا درمیانہ موقف اپناتے ہوئے کہنا ہے بھارت کو 25 کروڑ مسلمانوں کی وجہ سے OIC میں مدعو کیا گیا۔ وہ ممبر نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے اندر پاکستان سے زیادہ 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اور اس وجہ سے OIC نے اس کو آلریڈی ایک سٹیٹس دیا ہوا ہے نان ممبر ایک پارٹیسپینٹ کا۔ یہ پاکستان کے لیے کوئی چمبے کی بات نہیں اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مذہبی اور عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی میں معصوم کشمیریوں پر بھارتی ریاستی دہشت گردی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بھارت کشمیر میں ظلم کے ساتھ ساتھ فلسطین میں بھی ظلم کرنے والے اسرائیل کا حمایتی ہے۔ ایسے میں اسلامی ممالک کے تنظیم کے اجلاس میں بھارت کو شرکت کی دعوت درست اقدام نہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی نے بھارتی اینکر کو کھری کھری سنا دی۔ انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ امریکہ، چین، روس اور پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے ساتھ بھارت جنگ نہیں کر سکتا۔ بالکل ہندوستان کو ہیلپ لیس بتا رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ بھی ہے، چائنا بھی ہے، کیا کریں گے آپ؟ اور ہم اکیلے کھڑے۔ آج پوری دنیا میں پاکستان آئسولیٹڈ ہے۔ میرے پاس سٹیٹمنٹس ہیں۔ چائنا کے ساتھ سی پیک، ابھی آپ کا سعودی عرب کا پرنس آیا $20 بلین دے کے گیا۔ امریکہ کو چائنا، پاکستان امریکہ اور طالبان کی بات کروا رہا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہے افغانستان میں، ہم کہاں ہیں؟ انڈیا کہاں ہے؟ ہمیں اس وقت اس جنگوازم میں آ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لوگوں کو کہ ہم بڑے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ جنگ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی نقصان ہے، ان کو بھی نقصان ہے، اور ہمارا ملک بڑا ہے، ہمارا نقصان زیادہ ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے کوئی استعفیٰ وزیر اعظم آفس نہیں بھجوایا، ٹیم بنانا صرف وزیر اعظم کا کام ہے۔ وزیر اعظم جسے بہتر سمجھیں گے ٹیم میں رکھیں گے، جسے بہتر نہیں سمجھیں گے نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے نعیم الحق نے دعویٰ کیا تھا کہ فواد چودھری کا استعفیٰ وزیر اعظم آفس پہنچ چکا ہے۔ بنانا وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے، وزیر اعظم صاحب جس کو بہتر سمجھیں گے رکھیں گے، جس کو بہتر سمجھیں گے نہیں رکھیں گے۔ ڈیزائن ابھی تک کچھ ایشوز کے اوپر MD PTV کے ایشو کو لے کر کے میری ریزرویشنز ہیں، لیکن ابھی ڈیزائن نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سے میرا کوئی اس طرح کا کوئی فارمل تعلق نہیں ہے۔ وہ فون اٹھا کے کہیں گے کہ نہیں کرنا نہیں کریں گے، ان سے جو ہے وہ کوئی ایسا زیادہ پولیٹیکل تعلق پرائم منسٹر۔ سر ایک چیز آخری، نعیم الحق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ریزائن پرائم منسٹر آفس میں پہنچ چکا ہے اور کچھ صحافی بھی ٹویٹ کر رہے ہیں۔ نعیم الحق صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے ایسی بات۔ ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کراچی سے خبر ہے جہاں پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ سے جاں بحق طالبہ نمرہ کے قتل کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں ڈاکوؤں کے خلاف درج کر لیا گیا۔ نمرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، سر میں رائفل کی گولی لگی۔ تفصیلات کے لیے دانیال سید کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
کراچی میں انڈا موڑ کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے دوران میڈیکل کی طالبہ نمرہ کی ہلاکت کے معاملے کا مقدمہ سر سید تھانے میں سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، پولیس مقابلہ اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں۔ مقدمہ ہلاک اور زخمی ڈاکو کے خلاف درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے پولیس کے اشارہ کرنے پر رکنے کے بجائے فائرنگ کی اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ مقابلے میں دونوں ڈاکو زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک بعد میں ہلاک ہوا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پستول بھی ملے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک لڑکی بھی زخمی ہوئی جو بعد میں جاں بحق ہو گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ دوسری جانب نمرہ کے قتل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل کر لی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 22 سالہ نمرہ کو 10:21 پر جن اسپتال لایا گیا۔ نمرہ کے سر کے سیدھے حصے پر گولیاں لگیں۔ سر کی ہڈی ٹوٹنے سے مقتولہ کے دماغ کو نقصان پہنچا تھا۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ اور لاہور میں تہرے قتل کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا۔ ساس، بہو اور بچے کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ نصیر آباد کے علاقے مکہ کالونی میں 3 افراد کو قتل کرنے والا ملزم قریبی رشتہ دار نکلا۔ قاتل نے 32 سالہ روبی، اس کے 4 سالہ بیٹے اور ساس کنیز بی بی کو چھریوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا۔ ملزم عظیم نے اعتراف کیا کہ روبی کے کہنے پر کنیز بی بی کی جان لی، مگر روبی کے شور مچانے پر اسے مار دیا، جبکہ شناخت چھپانے کے لیے بچے کو بھی قتل کرنا پڑا۔ جب وہ شور کر رہی تھی تو میں نے اس کو منع کیا، شور کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا جو بھی کیا آپ کے کہنے پہ کیا ہے، میں کوئی انمول نہیں نہ میں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا نہیں یہ اچھا نہیں ہوا، وہ شور اور کرنے لگ پڑی، باہر نکل کے ٹائلس پھر اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے پیچھے لایا ہوں، اس کو بھی ختم کر۔ ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن انوش مسعود کا کہنا تھا ملزم کو اس کے زخمی ہاتھ کی وجہ سے حراست میں لیا، جس نے دوران تفتیش تہرے قتل کی واردات کا اعتراف کر لیا۔ ہمیں الٹیمیٹلی کلو ملا کہ سروسز ہاسپٹل میں ایک آدمی کے دائیں ہاتھ پہ کٹ لگا ہے اور اس کو باقاعدہ سٹیچز لگے ہیں 4 سے 5۔ دیٹ واز دا ٹائم وین وی گاٹ ٹو، اس جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس بندے کا نام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ نکلوایا، اس کا ریکارڈ دیکھا۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والے آلہ قتل اور ملزم کے کپڑے بھی برآمد کر لیے۔ قتل کی واردات کے بعد ملزم چھت سے پھلانگ کر جائے وقوع پر پہنچا تھا۔ اور ملتان کی تحصیل شجاع آباد سے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی رانا قاسم نون کے ڈیرے پر بجلی چوری ہونے لگی۔ میپکو ٹیم نے ایم این اے کے ڈیرے پر چھاپا مارا اور بجلی چوری پکڑ کر 25 kVA کا غیر قانونی ٹرانسفارمر قبضے میں لے لیا۔ پولیس نے ابھی تک مقدمہ ہی درج نہیں کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان کی تحصیل شجاع آباد سے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی رانا قاسم نون کے ڈیرے پر بجلی چوری ہونے لگی۔ تو انتظار ہوا ختم۔ کراچی اور لاہور میں پی ایس ایل 4 کے سنسنی خیز مقابلے دیکھنے ہیں تو ہو جائیں تیار۔ ٹکٹیں کل سے کٹیں گی۔ پی ایس ایل کے پاکستان میں ہونے والے 8 میچز کی ٹکٹیں کراچی کے 27، لاہور کے 12 سینٹرز پر فروخت کی جائیں گی۔ ٹکٹ کی قیمت 500، 1000، 2000، 2500 اور 3000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اور اب بات موسم کی۔